अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रॉस टॉक। नाज़रीन, आज रावलपिंडी की एक अदालत ने 9 मई के सानहे के हवाले से अली अमीन गंडापुर जो कि चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन समेत तकरीबन 23 जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक्टिविस्ट या लीडर्स थे, उनके खिलाफ उनके नॉन बेलेबल वारंट्स जारी कर दिए गए हैं अरेस्ट के लिए। और उनको कहा गया है कि जी उनको अरेस्ट करके जो है हमारे सामने पेश किया जाए, और बाकी इन तमाम लोगों ने बेल्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया है। और ये अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट मूव कहा जा सकता है, क्योंकि कुछ रोज़ कबल चीफ मिनिस्टर KP अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मिले थे और एक बहुत प्लेजेंट माहौल में मुलाकात हुई। और उसके बाद अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हमें कोई खैरात तो नहीं देनी, ये हमारा हक है जो हमें फ़ंड्स मिलने हैं। तो लेकिन एक कहा यह जा रहा था कि जी अब कुछ आइस ब्रेकिंग है, एटलीस्ट कम अज़ कम कहीं ना कहीं से मामलात आगे बढ़ना शुरू हुए हैं, जिस पे बानी PTI का जेल से ये रिएक्शन था कि इतनी कोई मतलब प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज क्यों की जा रही थी। और उन्होंने जो फ़ोटो आप देखा उस पर उनका कुछ इजहार उन्होंने किया, इजहार बरहमी। और दूसरी जानिब इतलात ये आ रही हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो कि कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो आइंदा चंद रोज़ में या अभी कुछ दिनों में लंदन के लिए रवाना होंगे, और लंदन जाने से पहले वो उम्रे के लिए सऊदी अरब जाएंगे, वहाँ कुछ दिन क़याम करेंगे और फिर लंदन रवाना होंगे। और जैसा कि आज एक बहुत बड़े अंग्रेज़ी अखबार में एक ख़बर भी छपी कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी साहबजादी जो कि चीफ़ मिनिस्टर हैं पंजाब की, उनके हमरा मीटिंग्स उन्होंने चेयर की हैं, 3 इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है उन्होंने ये की, ज़राए के हवाले से ये चल रही थी कि क्या कब हमारी IMF से जान छूटेगी और इस अवाम के ऊपर जो जुल्म हो रहा है ये कब ख़त्म होगा। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत दर्द रख रहे हैं, और ख़ास तौर पे इन हालात में जहाँ पे इतलात ये आ रही हैं कि IMF के साथ जो नेगोशिएशंस अब मज़ीद होंगी SBA के कंक्लूजन के लिए जो लास्ट ट्रांश मिलनी है उसके हवाले से तो आज मुकम्मल हो गई, लेकिन आइंदा प्रोग्राम के लिए शायद मज़ीद कड़ी शराइत जो हैं वो आएंगी, और जिसकी वजह से आवाम के ऊपर मज़ीद बोझ पड़ेगा, जिस पर मियाँ नवाज शरीफ साहब आज से ही फ़िक्रमंद हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की उन्होंने हदायत दी हैं। मरीम नवाज साहिबा के साथ बैठकर सवालात तो उठ रहे हैं कि वो किस कैपेसिटी में बैठे हैं, लेकिन मरीम साहिबा कह चुकी हुई हैं कि ये जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ही हुकूमत है पंजाब में, और मियाँ नवाज शरीफ साहब की ही हुकूमत है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और IMF के साथ भी मामलात हतमी मराइल में दाखिल हो चुके हुए हैं, स्टैंड बाय अरेंजमेंट के हवाले से उस पर भी प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे। इन्हीं तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मज़हर अब्बास साहब, किसी तारुफ के मुताज नहीं, सीनियर जर्नलिस्ट, कॉलमिस्ट, एनालिस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास भाई आपके वक्त का। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, हमें ज्वाइन करेंगे। और शौकत यूसुफ ज़ई सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मज़हर भाई, अब ये जो सानह 9 मई है इसके हवाले से अब मामला तो तेज़ होते जा रहे हैं, और कहा जा रहा है कि किसी को भी जिसने भी 9 मई को शोधा के हवाले से और जो हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स थी, जिना हाउस हो गया, फिर इधर रावलपिंडी में GHQ पर हमला हो गया, और जो तोड़ फोड़ की गई उस हवाले से किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। और अब हम देख रहे हैं कि ये मामला तेज़ी की तरफ बढ़ रहे हैं, और कुछ इतलात तो ये आ रही हैं कि शायद 23 मार्च से पहले कुछ अरेस्ट भी हो जाएंगे। शुक्रिया ज़मीर। देखिए, अगर इतने महीनों बाद भी हम ये कह रहे हैं कि कुछ अरेस्ट हो जाएंगे तो ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस है। बहुत से लोगों को तो तवक्को थी कि सज़ाएं हो चुकी होंगी अब तक, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ का ख्याल ये है कि शायद सज़ाएं हो गई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद उस पर उसे अनाउंस नहीं किया गया है। मुझे नहीं पता क्या इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, लेकिन जिसका जिक्र आपने किया है, अली अमीन गंडापुर समेत बहुत से लोगों के
نان بیلیبل وارنٹ اریسٹ ایشو ہوئے ہیں. وہ ایک میرا خیال ہے ٹیکنیکل چیز ہوتی ہے. ایک بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں, ایک نان بیلیبل وارنٹ ہوتے ہیں. نان بیلیبل وارنٹ کہا تو یہ جاتا ہے کہ گرفتار کر کے پیش کیا جائے, لیکن نارملی ہم نے دیکھا یہ ہے کہ وہ خود پیش ہو جاتے ہیں, اور پھر اکثر کیسز میں یہی ہوتا ہے کہ پھر ان کی بیل ہو جاتی ہے. مجھے نہیں پتا, کیونکہ ہمارے یہاں جو کیسز ہوتے ہیں ان کے سیاسی مقاصد بھی ہوتے ہیں اور بعض کیسز کے غیر سیاسی بھی ہوتے ہیں. لیکن اس کیس میں ظاہر ہے اگر ایک سٹنگ چیف منسٹر ہے, یہاں تو اس ملک میں بہت ہی عجیب و غریب چیزیں ہوئی ہیں ماضی میں. یہاں لوگ پیرول پہ ریلیز ہو کے وزیر تک بنے ہیں, تو وہ خیر چھوڑ دیں. لیکن ابھی دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت بیسکلی علی امین گنڈاپور کے ساتھ کیا ہوتا ہے. دیکھیے ان کا جو اس وقت شروع میں ہم نے دیکھا جب کیسز کے حوالے سے بات آئی, پھر ان کی ایک ملاقات وزیر اعظم سے ہوئی جو کہ جس کو سب نے اکراس دا بورڈ جو ہے اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کہا. صحیح. لیکن پھر یہ اس طرح کی خبریں آ جانا, مجھے نہیں پتا کہ اس کا الٹیمیٹ ایم کیا ہے, ٹارگٹ کیا ہے. مظہر بھائی, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو قانونی معاملات ہیں, عدالتی معاملات ہیں, یہ سیپریٹلی چلتے رہیں گے, ان کا ان ملاقاتوں سے یا آئس بریکنگ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ نہیں فرق پڑتا ہے. دیر از اے لنک, لائک یو نو, وہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ایک سٹک ہوگا, ایک کیرٹ ہوگا. ہاں, وہ کیرٹ اور اسٹک پالیسی ہمارے یہاں جو ہے وہ رہتی ہے, اور اس میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ تھی. اب دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو ان کے وکیل, یا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ خود جو ہے وہاں پیش ہوں. عین ممکن ہے کہ وہ چلے بھی جائیں جس طرح کے وہ شخص ہیں. اور لیکن اس وقت جو سچویشن ہے اس میں فرض کریں اگر ہم ایک دوسرے آسپیکٹ کو دیکھیں کہ ان کی بیل ریجیکٹ ہو جاتی ہے یا انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے, تو یہ ایک بہت ہی, مجھے لگتا نہیں ہے خیر, لیکن یہ ایک بہت ہی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوگی. بالکل, غیر معمولی ڈیولپمنٹ صرف اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ ایک وزیر اعلیٰ یا علی امین گنڈاپور گرفتار ہو گئے. غیر معمولی ڈیولپمنٹ اس وجہ سے ہوگی کہ جس صوبے کے وہ وزیر اعلیٰ ہیں وہاں پہلے ہی صورتحال لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے, ابھی جو واقعات ہوئے ہیں ان کے حوالے سے, دہشت گردی کے حوالے سے بالکل بہت سنگین ہے. تو اب آگے چل کے اس سچویشن میں, اور پھر ایک آلریڈی آپ مزید ایک پولیٹیکل ایٹماسفیئر کو, ایک پولیٹیکل کلائمیٹ کو میرا خیال ہے مزید جس طرح کہتے ہیں کرنے والی بات ہوگی. بالکل ٹینس کرنے والی بات ہے. اس لیے مجھے اس چیز کا کم امکان لگتا ہے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہوگی اس وقت کم سے کم. صحیح بالکل. اگین دس از اے اسٹک کیرٹ پالیسی. شوکت یوسف زئی سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ معاملات تو خیر 9 مئی کے بعد سے اب تک چل رہے ہیں, پھر کہا یہ جا رہا تھا کہ فوجی عدالتوں میں معاملات ہیں, وہاں پہ چلیں گے, ابھی ATC میں ہیں, وہاں جو ہے وہ جا کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پہلے کوششیں تھیں, جو علی امین گنڈاپور صاحب کا ایک جیسچر تھا اور اس کے بعد جو ان کی سٹیٹمنٹس آئیں, تو اس کی وجہ سے یہ معاملات ہیں, یا یہ ایک آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے, عدالتیں یہ چلتی رہیں گی, یا یہ آپ کو لگتا ہے کہ انجینئرڈ طریقے سے سٹک اینڈ کیرٹ پالیسی ہے جس طرح مظہر عباس صاحب کا بھی خیال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں 9 مئی کے بعد تو ہم خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس کے اعلیٰ سطح پہ تحقیقات ہونی چاہیے, تاکہ جو لوگ جنہوں نے جرم کیا ہے ان کو سزا ہو جائے, جنہوں نے نہیں کیا ان کو بے گناہ کیوں جیلوں میں رکھا ہے. یہ تو ہم خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ہمارے بہت سارے ورکر اس وقت جو ہے وہ جیلوں میں ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. تو یہ ڈیمانڈ تو ہماری طرف سے بھی ہے, لیکن یہ ہماری بدقسمتی ہے پاکستان میں کہ پولیٹیکل اپوننٹ کو خراب کرنے کے لیے یا ان کو ایک پریشر ڈالنے کے لیے تلوار لٹکائی جاتی ہے. جس طرح علی امین گنڈاپور, دیکھیں صوبے کے حوالے سے میں بتاؤں گا کہ صوبے کے عوام نے ان کو ووٹ دیا ہے,
اور اس ووٹ کے ذریعے وہ وزیر اعلیٰ بنے ہیں. تو کیسز کا تو ہم نہیں کر رہے ہیں, ہم تو پہلے سے ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر ان کے خلاف کوئی کیس ہے تو بتا دیں یہ کیسز ہیں اور ان میں یہ ہو سکتا ہے. اور وہ کبھی بھی اس سے نہ پیشی سے رہے ہیں, نہ وہ ان کا ہمیشہ وکیل پیش ہوتا رہا ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک مشکل میں ہے, سب سے کہہ رہے ہیں کہ جی مفاہمت, تو دوسری طرف ایک آپ نے کیا کیا ہے, آپ نے کوئی انوائرمنٹ بنایا ہے اس کے لیے, آپ نے مخصوص نشستیں بھی چھین لی, آپ نے دھاندلی بھی کرا کے ہمارا مینڈیٹ بھی چھین لیا. تو یہ ایک مستقل دیوار سے لگانے والی باتیں ہیں. تو اگر ایک پارٹی کو آپ دیوار سے لگاتے جائیں گے تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے اس میں کچھ وہ فائدے میں ہو. اس وقت بہت ہی سچویشن میں یہاں پہ مجھے نہیں لگ رہا ہے. شوکت یوسف دیکھیں جس طرح مظہر بھائی نے بات کی, لگتا کہ یہ ایک مفاہمت پہ یا ڈائیلاگ کرنے سے پہلے کا ایک سین سیٹ کیا جا رہا ہے کہ چلو تھوڑا سا اپر ہینڈ رکھیں کہ بھئی آپ لوگ پریشانی میں ہیں, آپ لوگوں کے خلاف کیسز ہیں, آپ کے وارنٹس جاری ہوئے ہیں, ہم پھر بھی آپ کے ساتھ بات کرنے کے. تو آپ ایک مطلب ایک ہوتا ہے نا کہ ذرا تھوڑا سا ایک اپر ایج لے کے آنا ٹیبل پر یا مفاہمت کی طرف بات کرنا, اور ایک ہوتا ہے کہ برابری پر. اچھا مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس حکومت میں اتنی سکت ہو کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم ڈائیلاگ کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ مفاہمت کرتے ہیں. اس حکومت کے پاس اختیار کون سا ہے؟ مجھے تو نہیں لگ رہا کہ ان کے پاس اختیار ہے. ہاں ٹھیک ہے, دیکھیں مفاہمت اس سینس میں اختیار کی بات صوبے کے حوالے سے, صوبے کے حوالے سے ملک کے حالات ہیں, دہشت گردی آپ کے صوبے میں سب سے زیادہ ہو رہی ہے, میں بتا رہا ہوں نا اس کی وجہ, اور معیشت کی حالت آپ کے سامنے ہے. اس میں تو سیاسی استحکام لانے کے لیے کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. میں بتا رہا ہوں دیکھیں اگر آپ نواز شریف کی اس وقت ذہنی طور پہ جو وہ کچھ کر رہا ہے یا جو ایکشن کر رہا ہے, اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے کہ وہ اس کو ڈس آن کر رہا ہے کہ یہ حکومت تو ہے ہی نہیں مسلم لیگ نون کی, یہ تو شہباز شریف کی حکومت ہے. تو دیکھیں اندرونی ان کی اپنی بڑی چپکلش چل رہی ہے. ہمارے ساتھ مفاہمت کی تو بات تب ہو کہ جب آپ کوئی انوائرمنٹ ہمیں دکھائے نا. اس وقت تو سارے سیاسی لوگ قید میں ہیں, پارٹی کے سربراہ اس وقت قید میں ہیں, تو ساری جعلی مقدمے ہے نا. اگر آپ 80 ارب روپے معاف کرا سکتے ہیں نواز شریف کو لندن سے بلا کے, حسن نواز, حسین نواز, ان سب کو بلا کے اگر آپ ان کے کیسز معاف کراتے ہیں اور اتنے انداز سے, تو عمران خان نے تو کوئی جرم ایسا نہیں کیا ہے کہ اس کو بغیر کسی اس کے جو ہے نا ٹرائل کے اس کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے. تو میرے خیال سے یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن دیکھیں اگین میں کہوں گا کہ صوبے کے عوام کے حقوق کے حوالے سے جہاں تک بات ہوگی, الیمین گنڈاپور ہر صورت میں وزیر اعظم سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے, وفاق سے بھی بات کریں. جو سیاسی معاملات ہیں وہ سیاسی معاملات کے طور پہ ہم دیکھیں گے, وہ الیمین بھی اس کو فالو کرے گا اور دوسرے پولیٹیکل پارٹی کے لوگ بھی فالو کریں گے. اس سے ہم کوئی بالاتر نہیں ہے, چاہے حکومت میں چاہے نہیں. خیال ہے کہ اگر پہلے بھی اس حکومت کو اریسٹ کیا تو صوبے میں حالات خراب ہو سکتے ہیں, آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہے؟ دیکھیں صوبے میں حالات خراب نہیں, آپ دیکھیں کہ لوگوں میں مایوسی ہوگی. آپ نے مینڈیٹ تو ہٹایا, وفاق میں تو ہماری حکومت بننی تھی. چلے بالکل صحیح ہے. بیرسٹر دانیال صوبے کی حکومت بھی آپ چھینیں گے تو عوام کیا کہیں گے؟ بیرسٹر دانیال چوئی صاحب, دو چیزیں ہیں. صحیح, بالکل صحیح. شوکت یوسف زئی آپ کی طرف میں آؤں گا. بیرسٹر دانیال چوئی صاحب, دو چیزیں ہیں اس وقت. مظہر عباس صاحب کا خیال ہے کہ اس وقت ملک کی اوورال صورتحال ہے, اور خاص طور پر جو دہشت گردی اور خاص طور پر کے پی کے اس ماحول میں آپ ایک صوبے کے چیف منسٹر جو کہ آلریڈی مطلب صوبہ جو ہے وہ پریشانیوں میں ہے, ملک اس سے زیادہ پریشانیوں میں ہے, سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام نہیں ہوگا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سٹک کیرٹ پالیسی ہے حکومت کی طرف سے, یا پھر یہ ایک سیپریٹ معاملات ہیں, عدالتوں کے معاملات ہیں, اس سے آپ لوگوں کا کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ضمیر بھائی, اگر پہلی تو ان کی بات دیکھیں, ان کے کل اپنے ہی ان کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں, ان کی جماعت کے اپنے ہی سینئر لوگ ہیں جنہوں نے کل یہ سٹیٹمنٹ دی کہ جو پچھلا ادوار تھا وہ کرپشن سے بھرا ہوا تھا. وہاں انہوں نے کرپشن کی, وہاں لوگوں نے اپنے جیب بھرے, وہاں لوگوں نے اپنے خزانے بھرے, اور یہ ان کے اپنے ہی آج کے سٹنگ ایم این اے جن کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کی سٹیٹمنٹ ہے. مجھے بتائیں کہ ان لوگوں کے ساتھ جو پاکستان کے خلاف, اپنی افواج کے خلاف امریکہ میں پروسیشنز کرواتے ہیں, ان کے نیو یارک میں
ان کے خلاف, اپنے چیف کے خلاف گاڑیوں میں آویزہ سلوگنز جو پاکستان دشمن سلوگنز ہیں ان کے خلاف ان کو آپ لہراتے ہیں. آپ اپنے شہداء کا مذاق اڑاتے ہیں ان ٹویٹر کے اکاؤنٹ سے جو آپ لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں, اور پھر آپ ان کے بعد آفٹر میکنگ اے موکری آف دوز شہیدز آپ کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق نہیں ہے ان سے. آپ کہتے ہیں کہ شہزاد اکبر سے شہباز گل سے ہمارا تعلق نہیں ہے, ہماری جماعت کو ریپرزینٹ نہیں کرتے. آپ وہاں بیٹھ کے امریکہ میں آئی ایم ایف کے اوپر یہ پریشر ڈالتے ہیں لیٹر لکھ کے کہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات نہ کرو, اور پھر آپ کہتے ہو کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جو آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر پروسیشن ہوئے یا جو احتجاج ہوئے. یا تو یہ بیٹھ کے ان کو کنڈیم کریں, یا تو کہیں جو وہ کر رہے ہیں وہ غلط ہے, یا کہیں کہ وہ غدار ہے, ان کے اوپر کیسز چلنے چاہیے. یہ کہیں کہ وہ جو کر رہے ہیں جو انڈیا یا آپ کے ان دشمن ممالک آج تک اچیو نہیں کر سکے یہ وہ لوگ کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف بالکل غداری کے مقدمے چلنے چاہیے. تو پھر تو ان کے ساتھ بات بنتی ہے. لیکن اگر آج بھی ان کی سوچ جو ہے وہ نفرت کی ہے, نفرت کے بیجوں کی ہے, جلاؤ گھیراؤ کی ہے, ان کی 9 مئی کے واقعات کو دوبارہ رپیٹ کرنے کی ہے, پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی ہے, پاکستان کو آگ لگانے کی ہے, معیشت کو آگے نہ بڑھنے کی ہے, کہ جہاں کروڑوں روپیہ پارلیمنٹ کے اوپر لگتا ہے ان کی لیجسلیٹو ورک میں, وہاں ان کے لوگ سوائے کاغذ کو پھاڑنے کے, گالی گلوچ کے, بری زبان کے علاوہ کوئی کام کرنے نہیں دے رہے. تو اگر تو یہ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں تو بالکل وی شوڈ سٹ ود دم, وی شوڈ میک تھنگز گو فارورڈ. اور اگر نہیں کرتے تو پھر دیکھا جائے کہ ان کا کیا علاج ہے اور وہ علاج کروانا چاہیے. صحیح, بالکل. میں میاں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن وہ پروگرام کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں. مظہر بھائی, ایک صورتحال تو آپ کے مطلب سامنے ہے کہ سیاسی استحکام, پہلے کہا جا رہا تھا کہ انتخابات ہوں گے تو سیاسی استحکام آئے گا, سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. اب ایک فیز تو کمپلیٹ ہو چکا ہوا. وی آر ہیڈنگ ٹورڈز میرے خیال میں اب ہم معاشی استحکام کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ سیاسی استحکام تو ڈول ڈرم ہے. اب یہ جو بیرسٹر صاحب نے بات کی ہے کہ ایک طرف تو لوگ جو ہیں ان کے وہاں پہ باہر امریکہ میں پروٹیسٹ کر رہے ہیں, اور پھر یہاں پہ ان کو لوگ ڈسون کر رہے ہیں, اور ان میں سے ایک شخص جو ہے گزشتہ روز کور کمیٹی میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی شامل تھا, جس کو وہ کہہ رہے ہیں اس کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہاں پہ کم از کم پھر یا تو ان کو بھی تو سوچنا ہوگا کہ وہ کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں. اگر پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اگر یہی رویہ رکھنا ہے, 30 مارچ کو پورا پاکستان اسلام آباد بلانا ہے, اور آئندہ بھی لایا عمل یہی رکھنا ہے کہ جی احتجاج کرتے رہیں گے, اور باہر بھی اور اندر بھی حکومت کو نہیں چلنے دینا, تو پھر معاملات کیسے بڑھیں گے آگے؟ دیکھیے, پہلی چیز تو یہ کہ حکومت کو کبھی کسی نے نہیں روکا کہ آپ قانون پر عمل نہ کریں, آپ قانون پہ عمل کریں, لیکن ہمارے یہاں سلیکٹو قوانین پر عمل ہوتا ہے. ہمارے یہاں اگر کوئی جماعت پروٹیسٹ کرتی ہے اس پہ سیکشن 144 نہیں لگتا, کوئی جماعت پروٹیسٹ کرتی ہے اس پہ سیکشن 144 اپلائی ہو جاتا ہے. یہ انگریزوں کے زمانے کے قوانین ہیں جو ہمارے ماشاءاللہ اس کے بعد ہمارے جو بھی جتنی حکومتیں آئی ہیں 76 سالوں میں, انہوں نے وہی قوانین کا استعمال کیا جن قوانین کا انگریز استعمال کرتا تھا, اور آج تک وہی ہے. ہم نے قطعی طور پہ نہ تاریخ سے سبق سیکھا ہے, نہ ہم نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم سے سبق سیکھا ہے. ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ انہی قوانین کو جو ان کے خلاف استعمال ہوئے ہوتے ہیں بحیثیت اپوزیشن, وہ اپنے مخالفین پر استعمال کرتی ہیں. ماضی میں پی ٹی آئی نے مسلم لیگ نون کے خلاف استعمال کیا, آج مسلم لیگ نون پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کر رہی ہے. یہ سلسلہ ہم مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اسی لیے ہم ڈائریکشن لیس ہیں, ایز اے نیشن ہم ڈائریکشن لیس ہیں. ہم الزام تراشیوں سے آگے جاتے ہی نہیں ہیں. ابھی کوئی چیز ہوئی ہے نا, اس کی تحقیقات کریں آپ, اس میں جو لوگ ملوث پائے گئے ہیں اس میں میں نے شروع میں یہ بات کی تھی نا, 9 مئی ہوا 2023, آج جو ہے ہم ہیں 18 مارچ کو, اگر میں تاریخ میں 19 مارچ کو, کتنے مہینے ہو گئے؟ کیا ہوا ان مقدمات کا؟ کیا ہوا جن کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے سارے شواہد بھی موجود ہیں, ہر چیز موجود ہے, تو پھر وہ مقدمات کیوں نہیں چلے تیزی سے؟ الٹیمیٹلی ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, پولیٹیکل گورنمنٹس ہوتی یہ ہیں
کہ جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں تو وہ اپنے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں ان کے، دوسروں کے شروع ہو جاتے ہیں. جب دوسروں کی حکومت آتی ہے تو ان کے مقدمات ختم ہو جاتے ہیں اور باقیوں کے دوبارہ ری اوپن ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک سائیکل ہے ہمارے یہاں، پولیٹیکل سائیکل جو چلتا رہتا ہے. صحیح. لیکن آپ کے اس وقت اس سے تھوڑا سا ہٹ کے میں ضرور شوکت یوسف زئی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ابھی پشاور میں ہی سیشن کورٹ کا ایک فیصلہ آیا جو ان کے خلاف آیا ہے، جو انہوں نے اسفندیار ولی کے حوالے سے جو بات کی تھی، اس میں ان کے خلاف فیصلہ آ گیا. تو وہ کون سی راہ اختیار کریں گے؟ وہ معذرت کریں گے یا اس کے خلاف اپیل کریں گے؟ اور الٹیمیٹلی ہمارے یہاں یہ دو بڑی جماعتوں کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو ہماری گورنمنٹس ہیں وہ کبھی اچھے قوانین نہیں بناتی. صحیح. اگر آپ اچھے حقوق عزت کے قوانین بنائیں، اچھے ڈیفیمیشن لاز بنائیں، اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز بنائیں، تو کبھی بھی ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اس طرح نہ کی جائیں. کبھی بھی کسی کو اس طریقے سے نہ کیا جائے. ایون میڈیا بھی اس کے دائرے میں آ سکتا ہے اگر آپ اچھے اسٹرانگ ڈیفیمیشن لاز اور خدا کے لیے محض الزام تراشیوں سے باہر نکلیں. بالکل صحیح. بہت نقصان ہو گیا ہے. بالکل صحیح. مظہر بھائی، میرا ایکچولی بیسیکلی میں چاہوں گا کہ ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد میں آؤں تو میں ایکچولی پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ اونس جو ہے وہ پی ٹی آئی کے اوپر بھی ہے کہ ان حالات میں اگر وہ اسی طرح کی کنفرنٹیشن کی طرف ہی جاتے رہیں گے تو معاملات عوام کے لیے خراب ہوں گے، کیونکہ معاشی صورتحال، مہنگائی اور غربت، بے روزگاری بالکل اپنے پورے زوروں پر ہے. اور جس طرح آپ نے بات کی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان کے کیسز کا انتظار کیا جا رہا ہے اور وہ معاملہ ختم ہو، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک آدھ، میں نام نہیں لوں گا، ایک آدھ ایسا نام ہے جو باقاعدہ 9 مئی کو بہت زیادہ ایکٹیو تھے لیکن ان کا نام نہیں ہے کیونکہ وہ اب کہیں اور نکل گئے ہیں. تو انہی معاملات پر مزید بھی بات ہوگی. ناظرین، وقت تو ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. شوکت یوسف زئی صاحب، اگر آپ کوئکلی رسپونڈ کرنا چاہیں کہ آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا، کیونکہ آپ کے خلاف شاید فیصلہ آ گیا. مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی جس دن ہم پروگرام کر رہے تھے اس دن بھی شاید کوئی اسی قسم کی کوئی پیشی تھی یا ہوئی تھی. آپ کوئکلی رسپونڈ کریں تو پھر میں بیرسٹر دانیال چودھری صاحب کی طرف جاؤں گا، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب قائد پاکستان مسلم لیگ نون کچھ ڈس اپوائنٹڈ نظر آئے. ان کی باڈی لینگویج بہت مطلب وہ ڈس اپوائنٹڈ نظر آئی جب جتنے دن وہ پارلیمنٹ میں ہمیں نظر آئے. لیکن اب ماشاءاللہ وہ ایکٹیو ہوئے ہیں، اپنی صاحبزادی کے ساتھ 3 اجلاسوں میں بھی بیٹھے ہیں. اس پر بھی بات کرنا چاہوں گا. شوکت یوسف زئی صاحب، کوئکلی پلیز. جی دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ شمالی وزیرستان میں جو حملہ ہوا اس کی ہماری تمام لیڈرشپ نے اس کی مذمت کی ہے. ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ جو اس وقت مسلم لیگ نون نے ایک قسم کی کمپین چلانی شروع کی ہے، وہ جو ڈس انفارمیشن منسٹر ہیں ان کے تارڑ صاحب، وہ آ کے ہی کہتے ہیں جی یہ شہداء کا مذاق اڑا رہے ہیں. جی آپ مجھے بتائیں کہ اس وقت یہ باتیں کرنے کی ہیں، کیوں ہم مذاق اڑائیں گے شہداء کی؟ یہ شہداء کون ہیں؟ ہمارے شہداء ہیں نا، یہ فوج ہماری فوج ہے. کون سے جی یہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں. یہ پلیز ایک تو یار دیکھیں میری بات سنیں، حکومت ہے ان کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ جعلی بنائے. جعلی دیکھیں بہت سارے اس وقت جعلی اکاؤنٹ بنے ہوں گے اور جو انہوں نے خود ہی بنائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انہوں نے دیوار سے لگانے کا مقصد ہے نا ان کا. نہیں لگا سکتے، عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، کچھ بھی آپ کر لیں، کیونکہ آپ کی جو ہے بیانیہ ہے وہ مسترد کر دیا عوام نے آپ کو. دوسری بات، مظہر بھائی نے جو بات کی میرے حوالے سے، میں اور بھی بات کرنا چاہتا تھا IMF اس کے حوالے سے، لیکن چلو مظہر بھائی بات ایسی نہیں ہے. میں پریس کانفرنس کر رہا تھا، اس وقت 2019 کی بات ہے. تو اسفندیار ولی صاحب کے حوالے سے کسی نے پوچھا کہ یار یہ جو بات ہے، تو میں نے کہا یہ اعظم ہوتی صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے $25 ملین پہ سودا کیا ہے. تو اعظم ہوتی صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی تھی پشاور پریس کلب میں، اور پھر انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو کیا، سارے میرے پاس موجود ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ میری بات نہیں، یہ اعظم ہوتی صاحب نے یہ بات کی تھی کہ وہ، اور ہونا یہ چاہیے کہ اعظم ہوتی صاحب کے خلاف یہ کاروائی کرے. انہوں نے جا کے میرے خلاف کاروائی کر دی. تو میں واحد بندہ ہوں جو ہر پیشی پہ حاضر ہوتا رہا ہوں. لیکن 9 مئی کے بعد ہم انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے اور بہت ساری پیشوں میں نہیں حاضر ہو سکا، لیکن وہ میری مجبوری تھی. تو چیزوں کو سمجھتے بھی ہوں گے مظہر بھائی. جی مجھے وہ میری مجبوری تھی، وہ میری مجبوری تھی. میں نے کوئی کیس نہیں، میں وہی کہتا ہوں اس فیصلے آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا. شوکت یوسف زئی صاحب، آپ یہ پوچھ رہے تھے نا؟
میں اسی پہ بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں چونکہ لوگ سن رہے ہیں نا اس چیز کو, میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں آلریڈی چلا گیا ہوں. میں نے آج بھی اپنے ٹی وی چینل پہ دیکھا ہوگا, میں نے اس کو چیلنج کیا کیونکہ یہ ایک طرفہ ہے نا. میں تو اس میں حاضر نہیں ہو سکا تھا بعد میں کیونکہ میں انڈر گراؤنڈ تھا, اور انہوں نے ایک طرفہ فیصلہ سنا دیا. حالانکہ ہم نے اس میں درخواست بھی دی تھی کہ آپ فیصلہ نہ سنائیں, اب جیسے ہی الیکشن ختم ہو جائیں گے میں آ جاؤں گا. تو بہرحال انہوں نے سنا دیا. اب میں نے اس کو چیلنج کیا, اسی عدالت میں چیلنج کیا, اور انشاءاللہ تعالی میں ہر وقت حاضر ہوں گا. میں نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. میں نے حوالہ دیا تھا اعظم موتی صاحب کا, اس کے اپنے میں نے کہا گھر کے دے دیے, وہ یہ کہہ رہا ہے. تو اعظم موتی بیرسٹر دانیل چوئی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا. بیرسٹر دانیل چوئی صاحب, اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب لندن روانہ ہونے کی تیاری کر رہے ہیں, اور راستے میں وہ عمرہ کرتے ہوئے جائیں گے, کچھ دن قیام کریں گے سعودی عرب میں. اور درد جو ہے ان کا واضح ہو گیا. گزشتہ رات ان کے جو انہوں نے اجلاس کو چیئر کیا اپنی صاحبزادی کے ساتھ, اس میں سے جو اطلاعات آئیں کہ ان کو آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیلز ہو رہی ہیں اس پر بہت پریشانی ہے, کہ کب تک انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف کے نیچے دبتے جائیں گے اور عوام کو ریلیف نہیں دے سکیں گے. تو دوسرا یہ کہ وہ واقعی اب واپس جا رہے ہیں, پھر لندن جا کے دوبارہ کوئی علاج کا ان کا ہے پلان؟ دیکھیں زمین صاحب, کسی بھی والد کے لیے سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اس منصب پہ بیٹھا ہوا دیکھے جہاں کے لیے وہ خواہش مند رہا ہو اور جہاں سے اس نے اپنی سیاست شروع کی ہو. تو مجھے لگتا ہے ایز اے فادر ہی مسٹ بی, از اے ویری پراؤڈ فادر, ایز اے بردر ہی از ویری پراؤڈ بردر. اور جو آج ہم جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہماری جماعت ہے, آج بھی پرائم منسٹر کی ملٹیپل میٹنگز تھی, اور پرائم منسٹر نے ہر میٹنگ میں ایک ہی چیز واضح کی کہ یہ ہم میاں نواز شریف کی قیادت میں کر رہے ہیں. میاں نواز شریف کا ویژن ہے, اس کو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ اسی ویژن کے ساتھ ہی ہم پاکستان کو بھی آگے لے کے جائیں گے, ان بحرانوں سے بھی نکالیں گے اور ان مسئلوں سے بھی نکالیں گے. لیکن دیکھیں آج تک ضمیر بھائی بڑی انفارچونیٹ بات ہے کہ ہم ان بحرانوں اور ان مسئلوں کے اوپر بات ہی نہیں کر پا رہے. ہم ابھی تک ان کو ڈسکشن پارلیمنٹ ہو یا آؤٹ سائڈ فورمز ہوں, ہم تو ابھی اپنے جو دشمن ہیں وہ پاکستان کے اندر بیٹھ کے اور پاکستان میں باہر بیٹھ کر جو پروپیگنڈے کر رہے ہیں, ہم تو روز اس کا بات کا جواب دیتے ہیں. کبھی ان کا ایک منسٹر کہتا ہے کہ اگر ہمارے جو شہداء شہید ہوئے ان کے خلاف ہم نے ریٹیلیٹ کیا, تو ان کا ایک ایم این اے کہتا ہے غلط ہے. وہ اپنے ایک ایم این اے ان کا ایک نمائندہ امریکہ میں بیٹھ کے, امریکہ میں بیٹھ کے پاکستان اور پاکستان کے افواج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں, ایک ان کا نمائندہ لندن میں بیٹھ کے کر رہے ہیں. ہم تو ابھی تک اپنی صفوں میں ان منافقین کا ہی مقابلہ کر رہے ہیں. ہم مسئلے اور مسائلوں پہ تو ابھی آئے ہی نہیں, جو غریب کے ہیں, جو بے روزگاری کے ہیں, جو آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہیں, کہ ہم نے کس طرح چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, کس طرح انہوں نے جس مکان کو آگ لگائی ہوئی تھی, ہم نے 16 مہینے اس آگ کو بند کیا, اس کو پاکستان کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا. اور اب بیرسٹر دانیل چودھری, میاں نواز شریف صاحب تو یہ بٹ مور کنسرنڈ, اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس اب راستہ نہیں ہے. جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ لوگ معاملہ طے کریں گے تو مزید بوجھ پڑے گا, اور میاں نواز شریف صاحب کا درد ہے اس وقت عوام کے ساتھ جڑا ہوا. دیکھیں ہم نے تو پہلے دن سے ہمیں یہ بات پتا تھی کہ یہ پھولوں کی سیج نہیں, یہ کانٹوں کی سیج ہے. اس میں بڑے سخت فیصلے لینے پڑیں گے, لیکن اس کا جو امپیکٹ ہے وہ میک شور کرنا ہے کہ غریب کے اوپر نہ آئے, وہ بے روزگاروں کے اوپر نہ آئے, پاکستان میں معیشت بہتر ہو, کاروبار چلیں, پاکستان کی اکانومی بہتر طریقے کی طرز کی طرف جائے, کیونکہ لوگوں میں روزگار ملے. جب روزگار ملے گی تو انشاءاللہ خوشحالی بھی آئے گی. ہم وہ جماعت ہیں جنہوں نے اپنی کارکردگی کے اوپر بار بار ڈیلیور کیا ہے. اگر آپ پی ٹی آئی کی جماعت کا نام لیں گے یا کہ کسی وزیر کا, تو سب سے پہلا آپ کے دماغ میں ایڈجیکٹو آئے گا, وہ آئے گا نااہل, انکمپٹنٹ, نالائق. اور اگر آپ ہماری جماعت کا نام لیں گے تو سب سے پہلے آئے گا انفراسٹرکچر, کام, تعمیر, پنجاب. ہم نے ڈیلیور کیا ہے, انشاءاللہ دوبارہ ڈیلیور کریں گے. ہم نے بار بار ڈیلیور کیا ہے اس ملک کے جب بھی جاوید لطیف صاحب کہہ رہے تھے کہ میاں نواز شریف صاحب باقاعدہ روکنے کے لیے سازش کی گئی ہے. میں آتا ہوں یوسف سے, آپ کی طرف ہی آتا ہوں. دیکھیں وہ ان کا اپنا موقف ہو سکتا ہے, ان کا وہ ذاتی موقف ہو سکتا ہے. میاں نواز شریف صاحب نے جو فیصلے لیے ہیں یہ ان کے اپنے فیصلے ہیں. اگر آج ان کے بھائی اس منصب میں بیٹھے ہیں تو میاں صاحب کا, شہباز صاحب کی کارکردگی کے اوپر, ان کا جو ان کی محنت ہے, ان کی ایڈمنسٹریٹو پاورز
جو دن رات کام کر کے انہوں نے پنجاب کو ایلیویٹ کیا، اس ملک کو بحرانوں سے بچایا، یہ ان کی کارکردگی کے اوپر میاں صاحب نے کا یہ فیصلہ ہے، اور انشاءاللہ جو مریم نواز صاحبہ کا فیصلہ ہے یہ ہمارے لیے ایک ڈیل بریکر ہے اور ہمارے لیے گیم چینجر ہے انشاءاللہ، جس طرح وہ ڈیلیور کر رہی ہیں کہ پاکستان میں اور پنجاب میں ہماری پاپولیرٹی جو ہے جو 80 کی دہائیوں 90 کی دہائیوں میں تھی انشاءاللہ واپس ادھر ہی چھوئے گی انشاءاللہ۔ صحیح، چلیں مظہر عباس بھائی، بات کروں؟ اب میں بات کروں؟ بیرسٹر دانیال نے بتایا نہیں کہ میاں صاحب کب روانہ ہوں گے لندن کے لیے۔ میں آتا ہوں شوکت یوسف بھائی، آپ کی طرف بھی آتا ہوں۔ مظہر بھائی، ابھی سینٹ کے لیے جو بہت سارے نام آئے ہیں پی ایم ایل این کے، اس میں بہت سارے ایسے بندے ہیں جو کہ جن کا متوقع تھا کہ شاید وہ سینٹ میں آئیں گے، وہ نہیں آئے، وہاں پہ بھی کچھ ill feelings ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ باقاعدہ ایک سازش ہوئی ہے میاں نواز شریف صاحب کے خلاف، ان کو روکا جائے کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہ بنے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اداروں کو بھی نہیں معلوم، اور وہ انہوں نے مطلب آن ایئر بولا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ادارے اس چیز کو انویسٹیگیٹ کریں کہ میاں نواز شریف صاحب کے خلاف سازش کس نے کی، اور تو وہ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز تو یہ ہے کہ ضمیر کے بیسکلی بیرسٹر صاحب کی اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، ظاہر ہے وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں، ان کو اپنی پارٹی کے حوالے سے یہ بات کرنے کا حق ہے۔ شوکت یوسف زئی تحریک انصاف کے، انہیں اپنی پارٹی کا موقف پیش کرنے کا حق ہے۔ میرے نقطۂ نظر سے جو آپٹکس تھے، یہ جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ بیٹھ کے نواز شریف صاحب کیبنٹ کو بریف کر رہے تھے، یہ آپٹکس بہت غلط تھے، اور یہ میاں نواز شریف جیسے ایکسپیرینس پولیٹیشین کو خود یہ ریئلائز کرنا چاہیے تھا۔ اس کی میسیجنگ بہت نیگیٹو جاتی ہے عوام کے اندر، یعنی اگر آپ نے ایک اعتماد کیا ہی ہے اپنی بیٹی پر، اور وہ اس کو آپ بریف کر سکتے ہیں، الگ سے بریف کر سکتے ہیں، لیکن کیبنٹ میں جب آپ ساتھ بیٹھیں گے، پہلی چیز یہ کہ ویسے ہی غلط ہے، کیونکہ آپ کا بیٹھنا بنتا نہیں ہے ادھر اس وقت اس میں، اور دوسری یہ کہ اس سے کانفیڈنس لوز کرتا ہے جس کو آپ نے نامنیٹ کیا ہے۔ جس طرح زرداری صاحب کبھی کبھار بلاول کے بارے میں کبھی یہ بات کر دیتے ہیں کہ ابھی میچورڈ نہیں ہے، بھائی میچورڈ نہیں ہے تو اسے پیپلز پارٹی کا چیئرمین کیوں بنایا گیا؟ اگر ہی از ناٹ میچورڈ انف تو اسے فورن منسٹر کیوں بنایا گیا؟ ہم جملوں کی سلیکشنز میں بہت ہی بے احتیاطی کرتے ہیں اس کے اندر۔ دوسری بات یہ کہ میاں نواز شریف لندن جائیں، کہیں اور جائیں، اگین پھر آپٹکس کی بات ہے۔ اب آج ہمارے جو فورن منسٹر ہیں انہیں جانا تھا برسلز، وہ ایک دن کے لیے لندن پہلے گئے۔ بالکل، یہ ظاہر ہے آفیشل ٹرپ ہوگا لندن کا بھی، حالانکہ لندن میں ان کی کوئی ایسی آفیشل ملاقاتیں جہاں تک ہے نہیں ہیں۔ ایک طرف ہم آسٹیرٹی کی بات کرتے ہیں، لیکن جو آج خبریں چھپی ہیں اس کے مطابق وزیر اعظم جو ہے وہ بزنس کلاس میں ٹریول کریں گے، اور صدر جو ہے وہ فرسٹ کلاس میں ٹریول کریں گے۔ اگر اس کی بالکل ایک دوسری بات کروں، اگر آپٹکس یہ ہوتے کہ وزیر اعظم اور صدر دونوں اکانومی کلاس میں ٹریول کریں گے، تو اس کے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کا امپیکٹ کیا جاتا ہے۔ صحیح کرنا تو تھا نہیں انہوں نے، ویسے معذرت سے وہ کہتے ہیں ہم نے اپنی پاکٹ سے اپ گریڈ کرا لی ہے، ہماری انٹائٹلمنٹ اکانومی کی تھی۔ صحیح، زمین ہم نے دیکھا ہے، دیکھیے محمد خان جو اسی ملک کے ایک وزیر اعظم تھے، صحیح، انہوں نے آسٹیرٹی کو عملی طور پہ ایگزیکیوٹ کیا تھا، کہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، چھوٹی گاڑیوں میں سب بیٹھیں گے۔ انہوں نے منسٹرز کو 1000 cc سی کار میں بٹھا دیا تھا، جنرل کو، بیوروکریٹس کو، سب کو انہوں نے وہ کیا، الٹیمیٹلی اس کی پرائس انہیں پے کرنی پڑی۔ تو ہمارے یہاں یہ چیزیں جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ لوگوں کی سفرنگز ہوتی ہیں، لوگ سفر کرتے ہیں۔ ایک طرف آپ جو ہے گیس کی قیمت بڑھا رہے ہیں، ایک طرف بجلی کی قیمت بڑھا رہے ہیں، ان سارے کے بل آتے ہیں، لائٹ نہیں آتی، گیس نہیں آتی، پانی نہیں آتا، صرف بل آتے ہیں۔ آپ ان کی مزریز میں اضافہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف جب وہی یہی سامنے دیکھتا ہے کہ جی میرے لیے تو اتنی پابندیاں ہیں، اور یہ 25 گاڑیوں میں ٹریول۔ آپ مجھے بتائیں، وزیر اعظم شہباز شریف ایک کیپٹن اور اس کی فیملی سے تعزیت کرنے گئے تھے نا، ذرا آپ وہ فوٹیج تو نکال کے دیکھیں کہ کتنی گاڑیوں میں گئے تھے وہ۔ بالکل صحیح، یہ کیا وہ ایک گاڑی یا 2 گاڑیوں میں نہیں جا سکتے تھے؟
بالکل صحیح. یہ وہ چیزیں جو لیکن جو مظہر بھائی جب بھی ہم یہ سوال اٹھاتے ہیں, ابھی کچھ روز پہلے ایک گاڑی کی مینٹیننس کے حوالے سے سوال اٹھایا, تو مطلب لوگ کہتے ہیں کہ جی گورننس کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں. یہاں پہ اگر آپ سوال اٹھائیں گے تو کہیں گے جی سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں, اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے. اب سیکیورٹی ایشو آپ مجھے بتائیں ضمیر, سیکیورٹی ایشو سب سے زیادہ تو ویسٹرن ممالک کے سربراہوں کے ہوتے ہیں نا, ان کے لوگ ٹارگٹ ہوئے بھی ہیں, بڑے بڑے واقعات بھی ہوئے ہیں. سیکیورٹی بالکل ضروری ہوتی ہے. صحیح, بالکل. لیکن مظہر بھائی کوئکلی ایک چیز مجھے بتا دیں, کیونکہ میرے پاس وقت کم ہے, میں ایک فائنل کمنٹ جو ہے لینا چاہوں گا شوکت یوسف زئی سے بھی, کہ میاں نواز شریف صاحب از مور کنسرنڈ اباؤٹ IMF ڈیل, اور ان کے بڑے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ وفاق میں بیٹھ کر ڈیل کر رہے ہیں, ان کے ساتھ ایک فائنانس منسٹر ہیں جو ڈیل کر رہے ہیں, جس کا امپیکٹ پورے پاکستان پر آئے گا. وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ بیٹھ کر جو میٹنگ چیئر کر رہے ہیں, اٹ واز ناٹ اے کیبنٹ میٹنگ, کسی پروجیکٹ کے اوپر میٹنگ تھی, جو بھی اس میں وہ اس بات کا کنسرن شو کر رہے ہیں کہ آخر ہم کب تک IMF کے نیچے پڑے ہیں. تو یہ ایک کیا اس کو آپ دیکھتے ہیں کہ دس از لائک isn't it strange کہ چھوٹا بھائی بینگ پرائم منسٹر ڈیل کر رہا ہے, ٹھیک ہے سخت شرائط ہوں گی, اور یہاں پہ بڑے بھائی جو ہیں وہ ایک میٹنگ میں, آفیشیل میٹنگ میں کہہ رہے ہیں کہ ہم کب تک اس کے نیچے پستے رہیں گے. نہیں دیکھیے, کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی, آئی ایم سوری, لیکن آفیشیل میٹنگ تھی. میں تو صرف یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ایون دیکھیے نواز شریف صاحب کے پاس ایک فورم موجود ہے, اور وہ فورم ہے قومی اسمبلی. بالکل صحیح ہے, he should come and speak there. قومی اسمبلی میں پوری یہ ساری تقریر کریں. صحیح, اور انہیں کرنی چاہیے ایز اے ایکسپیرینس ویٹرن پولیٹیشین, ایز اے 3 times پرائم منسٹر. انہیں جا کے, کیونکہ جب آپ یہ بات کر رہے ہیں تو پھر آپ یہ سوال آپ کس سے مخاطب ہیں؟ صحیح, آپ ظاہر ہے اپنی ہی حکومت سے مخاطب ہیں. صحیح, بالکل, بالکل سے تو مخاطب نہیں ہیں. تو آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے کہ اگر اس کے باوجود اگلے 6 مہینے میں, سال بھر میں مہنگائی ڈبل ہوتی ہے, یہ قیمتیں ڈبل ہوتی ہیں, تو کیا نواز شریف اپنے بھائی سے یہ کہیں گے کہ اسٹیپ ڈاؤن؟ It's a $1 million question. Very right. Sorry مظہر بھائی, میرے پاس وقت کم ہے, میں کوئکلی دانیال آپٹکس کوئکلی, پھر میں یوسف زئی سے. سر مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ دیکھیں میرے بھائی ہیں, میرے سینئر ہیں, لیکن مجھے ایک بات ہے, میاں نواز شریف اس جماعت کے لیڈر ہیں. میاں جماعت آج کسی کو بھی ووٹ پڑتی ہے, میاں نواز شریف کی کارکردگی اور ان کے کام اور ان کی شکل کے اوپر پڑتی ہے. وہ اگر ایک میٹنگ چیئر کرتے ہیں, کوئی کیبنٹ میٹنگ نہیں تھی, میاں نواز شریف صاحب ہمیشہ اس طرح کی ملٹیپل میٹنگز چیئر کرتے رہیں گے. پارٹی کے لوگوں کی انٹرنل ایکسٹرنل میٹنگز کنڈکٹ کریں گے, اس کو ریویو بھی کریں گے, پروگرس کو بھی ریویو کریں گے, اور انشاءاللہ بار بار کرتے رہیں گے. اس میں ہم کوئی اپولوجیٹک, ہمیں کوئی آپٹکس اس کی بات نہیں ہے, یہ کارکردگی کی بات ہے. آپٹکس سے بہت آگے نکل گیا ہے. یہاں غریب کے لیے کھانے کے لیے نہیں ہے, یہاں بے روزگاری کا جو انتہا ہے. مجھے آواز آئی تھی کہ آپ نے ملک کو آگے چلانا ہے, اور انشاءاللہ ان کی ایکسپیرینس سے ہم چلائیں گے. نہیں, مجھے تو افسوس ہی ہو رہا ہے کہ یہاں بھی میرے ساتھ جی شوکت یوسف زئی. بہرحال چلیں, میں نے کہا میرے ساتھ تو یہاں بھی آپ نے انصاف نہیں کیا. دیکھیں اس حکومت نے اتنی تباہی کی ہے اس حکومت نے کہ آپ کی پوری انویسٹمنٹ ختم ہو رہی ہے. جو بیرونی سرمایہ کاری ہے نا, 2023 میں $1.7 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی ہے, جو کسی پڑوس ملک میں میرے خیال سے 1 ہفتے کی ہوگی. یہ ان تجربہ کاروں نے, اور اسحاق ڈار کے بارے میں کہا جاتا تھا یہ تجربہ, پھر کہا کہ جی یہ نہیں چلا سکتا. جب وہ یہ خزانہ نہیں چلا سکتا جو اس کی اپنی ایکسپرٹی بتائی جا رہی تھی, تو وہ وزارت خارجہ کیسے چلائے گا؟ تو یہ مطلب یہ کہ یہ انہوں نے بالکل مذاق بنایا ہوا ہے اس ملک سے, اور اپنے مرضی سے جو مرضی ٹی وی پہ جس کو بھی بلائیں. میری بات نہیں سننی ہے بس, ٹھیک ہے. پھر یہ تو آپ نے ان سے اتنے کمنٹس لیے, بار بار پوچھتے رہے. میں ایک بات کرتا ہوں, آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے, آپ مکمل کر لیں نا ذرا کوئکلی, آپ کوئکلی مکمل کر لیں شوکت بھائی. طریقہ نہیں ہے نا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ان کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہے نہیں. گورنمنٹ کے پاس کیا ہے اس وقت مجھے بتائیں. اس گورنمنٹ نے تو کچھ ڈیلیور تو نہیں کیا اس نے نا, نہ کر سکتی ہے. یہی مریم نواز تھی جو اعتراض کرتی تھی کہ عمران خان جو ہیلی کاپٹر میں جاتا ہے, ابھی خود کہہ رہی ہے میں ہیلی کاپٹر میں جاؤں گی. یہ جو 3.25 کروڑ روپے مانگے گی جو میں ٹائر بدلتی ہوں, یہ کہتے تھے عمران خان جو ہے صوبائی حکومت کی جا کے چیئر کرتا ہے میٹنگوں کو, اب خود نواز شریف چیئر کر رہا ہے, اب کہہ رہے نہیں ہم تو کریں گے. تو بھائی یہی نقل آپ نے مارنی ہے ہم سے, یہی نقل کرنی تھی, تو پھر اعتراض کیوں کر رہے تھے؟
آپ کے پاس کہنے کو کچھ بھی نہیں ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے اس ملک میں سوائے اس کے کہ آپ نے اپنے قرضے معاف کرائے, اپنے کیسز معاف کرائے, اور اس قوم کی اس کے شوکت یوسف زئی صاحب بہت بہت شکریہ. کہاں کھڑے ہیں؟ وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ہارون شریف صاحب, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ, معاشی صورتحال پر گہری نظر رکھتے ہیں, اکانومسٹ ہیں, اور ان سے بات کریں گے IMF کے ساتھ جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون شریف صاحب, اکانومسٹ ہیں, سابق چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ ہیں. بہت بہت شکریہ ہارون بھائی آپ کے وقت کا. ہارون بھائی, معاملات IMF کے ساتھ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے اعلامیہ آج آنا تھا, لیکن اب ذرائع کے حوالے سے آ رہا ہے کہ کل صبح آئے گا, اور بہت قوی امکانات ہیں کیونکہ تمام شرائط SBA کے تحت جو لاسٹ ٹرانش ملنی ہے $1.1 بلین, اس کے لیے جو بھی شرائط تھیں وہ تقریباً جو ہیں وہ پوری ہو چکی ہوئی ہیں. اب اگلے معاملات تو خیر آگے چلیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آج SBA $1.1 بلین ہے, اس کی کتنی کاسٹ ہمیں ابھی پڑے گی مزید عوام کے اوپر؟ جی دیکھیے, اس کی تو کاسٹ آلریڈی پچھلے بجٹ میں پاس آن کر دی گئی ہے, کیونکہ ایک پرائر ایکشن اس کا یہ بھی ہے کہ آپ نے بجٹ میں جتنے ٹارگٹس اگری کیے ہیں آپ نے میٹ کرنے ہیں, اور وہ جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹیکسیشن کے بھی ہوتے ہیں, آپ کے یوٹیلٹی بلز کے بھی ہوتے ہیں, آپ کی سبسڈیز کے اوپر بھی ہوتے ہیں. تو وہ تو پچھلے جون میں ہی عوام کے اوپر جو کاسٹ اس کی پڑنی شروع ہو گئی تھی, کیونکہ اس کے بعد اور پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کے اوپر پورا عمل کیا ہے. اور جو ابھی اعلامیہ میں, تو میں نے آج تک کسی ملک میں بہت ریئرلی دیکھا ہے کہ SBA جو ہے اس کی ڈسبرسمنٹ کمپلیٹ نہ ہو پائے. صحیح, آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ SBA تو ہو جائے گا. اب اس میں یہ جو اگلا جو ہم جائیں گے, اب آئی ڈونٹ نو وہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہوگا, ایکسٹینڈڈ اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ فیسلٹی ہوگا, EFF, ESAF اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہیں, 6 سے 8 بلین ڈالر. آج جو ہم لوگ کمٹ کر چکے ہیں, سبسڈیز, وڈرا, آپ نے ہیکٹک پرائیویٹائزیشن پلان جو ہے ان کے سامنے رکھ دیا, آپ اس طرف چل پڑے ہیں, PIA کے لیے ڈیڈ لائن رکھ دی ہے, پھر دیگر جو ہے یوٹیلٹی جو ہے وہ مزید بڑھانے کی جولائی کے حوالے سے آج اناؤنسمنٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ جولائی سے اتنا ٹیرف بڑھ جائے گا گیس کا اور بجلی کا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ the day we get this commitment کہ we are on board for $6 or $8 billion loan from IMF, ہمارے ملک میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی, انویسٹمنٹس آنا شروع ہو جائیں گی, کانفیڈنس بڑھ جائے گا انٹرنیشنل ورلڈ کا؟ جی, اس پہ پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لے لیں. پاکستان اس وقت IMF کا چوتھا بڑا دنیا میں بورور ہے, ٹھیک ہے جی. IMF لینڈر آف دا لاسٹ ریزورٹ ہے کہ جب آپ باہر کی پیمنٹ نہیں دے سکتے تو وہ آپ کو سخت شرائط پر پیسہ دیتا ہے. ہم اس کو گروتھ کے ساتھ مکس نہیں کر سکتے, کیونکہ IMF کا خود جو اپنے چارٹر میں سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ایک بریدنگ سپیس دے رہے ہیں. اپنی گروتھ سسٹینیبلٹی کے لیے آپ لوگ اس سپیس میں خود سے پالیسیز بنائیے اور میز لیجیے. IMF صرف آپ کی میکرو اکنامک سٹیبلٹی کو ٹھیک کرنے آیا ہے, جو ایک پری ریکوزٹ ہے کہ آپ گروتھ کی طرف جائیں. تو اس وضاحت کے بعد میں آتا ہوں کہ یہ توقع کرنی کہ ایک ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی میں آپ کو 3 سال کا اگر $8 ارب مل بھی جاتا ہے, سستا پیسہ ہے, 10 سال میں پے بیک کرنا ہوتا ہے, تو وہ پیسہ بھی پاکستان کے ڈیولپمنٹ سپینڈنگ میں نہیں آئے گا, وہ پاکستان کی باہر کی بیرونی پیمنٹس کرنے میں جائے گا, کیونکہ ہارڈ کرنسی ہے, کیونکہ پیمنٹس تو اس سے بہت زیادہ ہیں. تو مجھے تو اگلے 2 سال جو ہے گروتھ کی بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کہتے ہیں. جی, بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ بیرونی ادائیگیوں میں مدد کرتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو اگلے 2 سال ہیں, 3 سال کا یہ پروگرام ہوگا, 2 سال کے اندر پاکستان کو ڈیمانڈ کو کمپریس رکھنا ہوگا. مجھے نہیں لگتا کہ ہم میکسیمم 3-3.5% یا بڑی حد 4% سے اوپر گروتھ کر پائیں, کیونکہ گروتھ تو تب ہوتی ہے جب انویسٹمنٹ ہوتی ہے. آپ کا سوال کہ IMF کی طرف سے انویسٹمنٹ آئے گی, میرا جواب پرائیویٹ انویسٹمنٹ کسی ملک میں IMF کی سٹیپ سے نہیں آتی ہے. ہاں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ قرضے یا کچھ انویسٹمنٹ آنے کی توقع کی جا سکتی ہے, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کسی ایسے ملک میں
जहां मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज हो, फॉरेन एक्सचेंज की वॉलेटिलिटी हो, इन्फ्लेशन हाई हो, इंटरेस्ट रेट 23% पे चल रहा हो, प्राइवेट इन्वेस्टर के पास दूसरी ऑप्शंस अवेलेबल है। सही। तो हारून शरीफ भाई, मतलब अगर ये आईएमएफ के साथ अब वी सेल थ्रू स्मूथली, तो मल्टी लेटरल लेंडर्स जिस तरह वर्ल्ड बैंक हो गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो गया, फिर आपकी रीशेड्यूलिंग हो सकती है, पेरिस क्लब, बिकॉज वी गेट सम रेटिंग कि जी चलो पेरिस क्लब भी आपके साथ कुछ मामला तय कर ले, फिर जो बाकी मतलब जायका, कैनेडियन फंड्स, जो डिफेड और ये वहां पे एनकरेजमेंट आती है फॉर प्रोजेक्ट लैंडिंग। जी, मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊं। ये जो मल्टीलैटरल लोन्स हैं वो किसी एक मुल्क के लिए रीशेड्यूल नहीं होते हैं अनलेस के मुल्क श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट कर गया हो। हाँ, बायलैटरल क्योंकि आपके मुल्कों से अपने तल्लुकात होते हैं। पेरिस क्लब एक क्लब है 8 ममालिक का, वो कोई बायलैटरल नहीं है। हाँ, हमारे जो सऊदी अरब या चीन के हैं उनसे हम बात कर सकते हैं कि जनाब आप अपना अभी लोन का कुछ टेन्योर बढ़ा दें या हम पे ईज आउट कर दें, तो ये, लेकिन ये सब हम लोन की बात कर रहे हैं। ये इदारे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, ये लेंडिंग कर रहे हैं आपको। सो हमें सिर्फ सस्ते लोन मिलने की तवक्को है। हमने खुद अपनी इंडस्ट्रियल रिवाइवल, एग्रीकल्चर रिवाइवल और जो है आईटी रिवाइवल, ये पॉलिसीज हमने जल्दी से जल्दी बनानी है। और जो 100 मिलियन लोग गुर्बत की लाइन से नीचे हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए मैय्यज खुद लेने हैं। और ये हमारे बिल्कुल एनर्जी की ट्रांजिशन की बनानी है। और मैं तवक्को करता हूं कि जो भी नई टीम इकोनॉमिक आएगी वो इस तरफ इन पैरेलल तवज्जो देगी। अगर सिर्फ स्टेबलाइजेशन करते रहे तो हम पिछले 23 प्रोग्रामों से कर रहे हैं और उसका नतीजा हमारे सामने है। सही। हारून भाई, अब आ जाते हैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उनका ख्वाब ये है कि लोअर द टैक्स रेट एंड एक्सपैंड द बेस। ऑब्वियसली बड़ा है कि बहुत ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में अगर लाना है तो आपको टैक्स का रेट कम करना पड़ेगा। फिर दूसरा एक बड़ी सिंपल सी बात है कि जी आपने इतनी हैवी ड्यूटी रखी हुई है। और आज जब मैं प्रोग्राम करने के लिए प्लान कर रहा था तो कुछ लोगों से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि आप ये भी क्यों नहीं सजेस्ट करते कि आपके पास इतना बड़ा पोटेंशियल है ड्यूटी जमा करने का, टैक्स जमा करने का पीटीए की तरफ से, और आपने उसका रेट इतना हाई रखा हुआ है कि लोग जो है बड़े कन्वीनियंटली एक्सपेंसिव फोन्स आर यूजिंग विदाउट डूइंग पेमेंट्स। ये भी एक ट्रेंड है। तो उसके अलावा फिर एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाई जाएंगी? प्राइवेटाइजेशन, क्या पीआईए का जो शेड्यूल आ गया, तो डू यू थिंक वी कैन हम सरफेस पे रहेंगे इन चीजों पे? जी जमीर भाई, बात इस वक्त ये है कि हमें तो अब ये सारे काम करने हैं। और ये खुशाइंद बात है कि वजीर आजम इसकी ओनरशिप ले रहे हैं, क्योंकि टीम का लीडर ओनरशिप लेता है तो बात आगे चलती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कोलिशन गवर्नमेंट के अंदर हिस्टोरिकली, जबकि एक बड़ी पार्टी जो है वो प्राइवेटाइजेशन पे बिलीव नहीं करती है। अब ये एक पॉलिटिकल प्रोसेस है कि आप इसको कैसे कंसेंसस बिल्ड करते हैं, और यहां पर आपका सियासी स्टेट क्राफ्ट टेस्ट होगा। ये टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर का काम नहीं है, ये सियासतदानों का काम है। इसी तरह अगर हमने कोई टैक्स का बेस बनाना है और अपने कंस्टिट्यूएंट्स जिनको हम प्रोटेक्ट करते आए हैं उनको नेट में लाना है, ट्रेडर्स को, एग्रीकल्चरिस्ट को, जो आपके ऑनलाइन काम करने वाले हैं, इन सबको अगर आपने नेट में लाना है तो फिर आईएमएफ को हमें एक होम ग्रोन रिफॉर्म का एजेंडा देना होगा। अभी तक हम आईएमएफ की बातों पे एजेंडा देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हारून शरीफ भाई, मेरे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया ना, मजीद हम आपसे इनपुट लेते। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।